नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया है तो कर लें। कहीं गुस्सा आ रहा है तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। अपने आप को आईने में देखें और बोलें आई एम द बेस्ट, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है। और ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा, आपके गुस्से को मुंदमिल कर देगा, आपको आगे लेके चलेगा। पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साथ साथ ये भी बताते चलें कि अपने घरों से निकला करेंगे तो मोहब्बत और प्यार के साथ, मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए हम भी यहाँ पे पहुँचते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं। जिस मंजिल की जानिब रवां दवा होते हैं, हमें नहीं पता होता कि रास्ते में कहाँ ऊँच है, कहाँ नीचे, रास्ते कहाँ से उधड़े पड़े हैं, कहाँ से खुदे पड़े हैं, लेकिन हम अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवा होते हैं। आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, मेरे मन की बात शायद आपके मन को अच्छी लग जाए, या मेरी कही हुई कोई बात या मेरे मेहमानों की कही हुई कोई बात आपके काम आ सके। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हम अवेयरनेस फैलाते हैं, हम प्यार फैलाते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं, रिलेशनशिप्स में दूरियां ख़त्म करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, मोहब्बतें समेटते हैं। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन भी होना चाहिए, यही नेकी है। और याद रखिए, कहा जाता है कि अगर तुम इस इख्तियार में हो कि कुछ कर सकते हो और तुम जानबूझकर वो काम ना करो, यानी वो नेकी ना कर सको जबकि तुम इस्तात रखते हो, तो फिर तुम मुत्तकी हो सकते हो, परहेजगार हो सकते हो, लेकिन नेक नहीं हो सकते। तो अपने अंदर नेकी पैदा करने के जज्बात पैदा कीजिए। और जब हम नेकी की बात करते हैं तो हम अपने उन सारे जो हमारे ऊपर हमारे उमूर जो हमें दीन की तरफ से दिए गए, हम उनको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम पाँचों अरकान पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि हम अपनी नमाज़ें भी पूरी करें, अपनी पाँचों नमाज़ें पूरी करें। फिर जब ये पाँचों नमाज़ें हम पूरी करने लगते हैं तो हमारे अंदर ये आता है कि नमाज़ों में खुशू खुशू पैदा करें। फिर हम खुशू खुशू पैदा करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो बाकी के अरकान हैं, अगर हज पे जाना है तो उसको भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह मौका मिले और हज पे हो जाए। बाकी तौहीद, रिसालत, इनके साथ साथ ही ज़कात एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन होता है। याद रखिएगा कि सदक़े से पहले ज़कात है, उसकी माफ़ी नहीं है। सदका उसके बाद है, ज़रूर देना चाहिए, लेकिन ज़कात की माफ़ी नहीं है, उसका सवाल भी पूछा जाएगा। और ज़कात पे जब हम आते हैं तो क्या हम सिर्फ पैसों की ज़कात दे रहे होते हैं? ज़कात का मतलब सिर्फ पैसे की ज़कात नहीं है, आपकी ज़ात में आपकी सेहत की ज़कात भी है। कभी आपने सोचा है कि सेहत की ज़कात क्या होती है? ऐसे में कहीं बैठ के बात कर रही थी, अपने आप को फिट रखना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, ये आपकी सेहत की ज़कात है जो कि आपको अदा करनी है। अगर आपको फले फूले ज़िंदगी गुजारना है और एक अच्छी तरह से दुनिया से रुखसत होना है तो अपने आप को, जो अल्लाह ताला ने आपको एक भरपूर ज़िंदगी दी है, उसको गुजारते हुए इस दुनिया से रुखसत होइए, ताकि पीछे आपको याद भी रखा जाए। और आपकी सेहत के हवाले से भी ये भी एक बहुत बड़े नॉर्म्स होते हैं। लोग कहते हैं कि जी ठीक है, हम ये भी कोशिश कर रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है कि बाकी चीज़ों की ज़कात क्या होती है? जैसे अक़ल की ज़कात है। अक़ल की ज़कात क्या होती है? कभी आपने जानने की कोशिश की है? आप उन एनवायरनमेंट पे रहते हैं या उन लोगों में रहते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो आपके अपने तो होते हैं लेकिन वो आपके अपने होते नहीं हैं। कभी कभार आपने ये भी जानने की कोशिश की है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी कभी कभार जाहिल होते हैं। उन लोगों के साथ गुजारा करना अक़ल की ज़कात है। और बरकत, यही बरकत है जो आपकी चीज़ों में चाशनी भरती है। बरकत सेहत के हवाले से हो, रिश्तों के हवाले से हो, माल के हवाले से हो, और आपकी दीगर जो उमूर है, आपकी प्यार, मोहब्बत और खुशी के हवाले से हो। तो अल्लाह ताला से अपने रिस्क में इजाफे की दुआ कीजिए और उसमें आपकी ज़िंदगी में बरकत की दुआ कीजिए। यह आपके लिए बड़ा फले फूलेगा। जब हम बात जिस्म की ज़कात के हवाले से करते हैं तो उसमें प्रिकॉशंस आ जाती हैं। हम जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कितना ख्याल कर रहे होते हैं, उसको लुक आफ्टर करना। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखना, उसके पैदा होने से पहले उसका नाम और उसकी दरसगाहों के लिए सोचा जा रहा होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने लगता है और बड़े भी खाने लगते हैं, जंक फूड जिसको कहते हैं, तो कभी आपने सोचा कि उसके मुज़र असरात क्या होते हैं? उसके बहुत सारे मुज़र असरात होते हैं जो कि बाद में आपको नज़र आते हैं। इसी के ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन आज के हवाले से बताते चलूँ, कैंसर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। और इसके अलावा भी हम हमेशा प्रोग्राम्स करते हैं और आपसे बात करते हैं कैंसर से आगाही के हवाले से। लेकिन आज अगर मैं आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ ये होता क्यों है इस हवाले से भी बात करेंगे, इससे बचना कितना ज़रूरी है और बचा कैसे जा सकते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करूँ कि पाकिस्तान में कितनी तादाद में और किस तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है। ख़वातीन के अगर हवाले से बात करें, जो छाती का कैंसर है उसमें 46% में कुछ एक अंदाज़ा है कि तकरीबन कोई 40,000 ख़वातीन इस छाती के कैंसर की वजह से जाँ भाग हो चुकी है। और ओवरऑल अगर 2050 के हवाले से बात करूँ मैं, तो कहा यह जाता है कि 70% तक इसमें इजाफा मुमकिन है। इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। रिपोर्ट क्या है पहले देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे।
जनाब प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। जैसे कि आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट के हवाले से कुछ बात करेंगे और हम बेसिकली कैंसर के हवाले से बात करें, इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, और इसके आगाही मतलब इस मरज़ से आगाही जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। यही हमारे नॉर्म्स है, यही आज हमारा टॉपिक है। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, आपका ताल्लुक़ इंडस हॉस्पिटल से, आपकी सर्विसेज वहाँ पे भी होती हैं। डॉक्टर शकील अख्तर साहब बहुत ही माहिर, अगर ऑनकोलॉजिस्ट कहा जाए डेफिनेटली ऑनकोलॉजिस्ट तो हैं, लेकिन तशख़ीस के हवाले से, तदाबीर के हवाले से, हिफाजती तदाबीर के हवाले से क्या इक़दाम लिए जा सकते हैं, ये हमें वो खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर साहब इतना वास्ट ये एक सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर जितना भी बात की जाए पूरा दिन पूरे हफ्ते निकल जाए तो शायद कम ना होगा। सवाल सबसे पहले ये आ जाता है कि जैसे ही कैंसर का नाम सुनते हैं सबसे इनिशियल दिल की धड़कन पहले से ही बंद हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त है ये। तो कि आप किस तरह से, जब आपके पास सबसे पहले तो पेशेंट आता है, किस ट्रॉमा में आता है, उसको पता होता है नहीं पता होता, ये बड़ा एक ज़रूरी है ना। मरज़ से पहले मरीज़ जो है वो अपने एक ऐसे ट्रॉमा में चला जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपका दुरुस्त सवाल है कि जब मरीज़ को पता चले कि वो कैंसर है उसको, तो उसकी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं और वो ये जान लेता है या मान लेता है अपने दिल में कि अब उसके लिए कोई भी ज़िंदगी की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है और उसने मौत की तरफ ही जाना है तेज़ी के साथ। अच्छा, ऐसा जो है बहुत ज़्यादा है नहीं और हम इसको टैबू कह लें कि ये एक इस तरह से बना लिया गया है कि तो जो स्टडीज़ हैं, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके हवाले से देखा जाए तो कैंसर कोई बिल्कुल ही लाइलाज मर्ज़ नहीं है। हाँ, कैंसर के कुछ अक़साम हैं जिनका कोई बहुत देर पा इलाज नहीं है, लेकिन इसमें तमाम कैंसर शामिल नहीं है। और चूँकि कैंसर एक बड़ी हेडिंग है जिसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि जिसको हम हर फार्म में कहते हैं कि बहुत ही खबीस किस्म का कैंसर है, बहुत खबीस का, जिसको बेनाइन और मैलिग्नेंट के नाम से जाना जाता है। तो बेनाइन जो कैंसर्स होते हैं वो उनका इलाज होता है और वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मरीज़ को जो है जज्बाती तौर पर या उसको जो धचका लगता है कैंसर के नाम से, वो एक बड़ा ख़तरनाक है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी जो काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स को, उसमें जो है इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है और उसको जो है वो धीरे धीरे डिस्क्लोज़ किया जाता है उसकी कैफियत को देखते हुए कि वो इस चीज़ को कितना बर्दाश्त कर रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं बड़े तवक्कुल वाले होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं और जज्बाती तौर पे मजबूत होते हैं, तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आजकल जो जिस तरह से मीडिया का दौर है, मालूमात इस कदर आम हैं, तो लोग जो हैं उससे फ़ौरन जाकर के कैंसर को स्ट्राइक करते हैं और फिर उसकी जो सबसे ज़्यादा पेचीदा और खौफनाक किस्म की चीज़ें होती हैं सिर्फ उसको पढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। ये गूगल जो है ना, ये हमें बड़ा डरा भी देता है और इस तरह से जो गूगल पे डॉक्टर्स आपको अवेलेबल होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें, ये तो बात अपनी जगह है, लेकिन एटलीस्ट लोगों में ये अवेयरनेस है कि वो अपने आप को जांच कर या एटलीस्ट जो भी पढ़ते हैं फिर उसके हिसाब से वो उस पर काम करना शुरू करते हैं। यानी कि ये तो एक अलग बात है कि वो डरना अलग बात है, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना, सबसे बड़ी बात ये हिम्मत और हौसला। और कुछ लोग होते हैं मनमौजी, वो कहते हैं ठीक है जी देखा जाएगा, सब कुछ सही है। वो बहुत अच्छा एक उनका जो थॉट्स प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें वो ऐसा नहीं कि वो निगलेक्ट करते हैं, लेकिन हिम्मत और हौसले से लड़ा जा सकता है। बिल्कुल, जैसा हम जो ऐसे मरीज़ होते हैं, आपको मालूम है कि जो कैंसर की जो इलाज का है, तरीक़ा इलाज है, वो कोई इतना आसान नहीं है। बाकी अमराज के मुकाबले में जो कैंसर की तरीक़ा इलाज है उसमें बड़ी तकलीफ़ है और इसमें मैं अपने मरीज़ों को ख़ास तौर पर ये कहता हूँ कि आपने जो है ना, ये एक जंग है और इसमें जिस कदर हौसले और मजबूती के साथ आप लड़ेंगे, उस कदर हौसले और मजबूती के साथ आपका जो दुश्मन है वो भी लड़ रहा है। अब जीतता कौन है? जिसका हौसला और वो ज़्यादा होगा। तो आपने पूरे हौसले के साथ करना है। मैं अपने मरीज़ों को पहले ही आगाह कर देता हूँ कि ये तकलीफ़देह अमल है, ये कोई आसान तरीक़ा इलाज नहीं है और आपको ये पहले से जानना है कि इस तकलीफ़देह अमल से आपने बहुत ही हिम्मत और बर्दाश्त के साथ गुज़रना है।
اگر کو آپ نے ہمت اور برداشت ہار دی تو آپ جنگ ہار جائیں گے. مجھے میرا ایک سوال ہے، اب جو چیز جو جس جگہ پہ ہے وہ ہے، ہمت اور حوصلہ مینٹلی آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے لیکن آپ کے وونڈس کو تو نہیں ہیل کرتا نا. میرا سوال یہ ہے. نہیں، آپ کا بالکل درست وہ ہے. ہمارے پاس جو اللہ پاک نے جو جسم بنایا انسان کا، اس میں سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کا بڑا ہی عمل دخل ہے آپ کی ہیلنگ میں. ٹھیک ہے، اس کی بہت سادہ سی اور عام سی مثال میں یہ دوں کہ کسی کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، ضروری نہیں مرض کا ہو، کوئی بھی دکھ پہنچتا ہے، تو اگر وہ ہمت اور حوصلے والا آدمی ہوتا ہے، اس کو خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس سے لڑتا ہے، تو اس کی ریکوری بہت تیزی سے ہوتی ہے. اور جو ایک آدمی جو اس کو طاری کر لیتا ہے کہ میں اپنے ساتھ تو یہ ہو گیا، میرا گھر کی پا ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہ اور اس میں چلا جاتا ہے. جس طرح سے قرآن کی بھی ایک آیت ہے وَلَا تَحْزَنْ، کہ آپ نے جو ہے بدگمان اپنا ختم نہیں کرنا، آپ نے غمزدہ نہیں ہونا ہے. غم جو ہے وہ خود سائیکولوجیکلی آپ کو اتنا ڈپریس کر دیتی ہے. غم جو ہے وہ خود ایک زخم ہے، بالکل، اور اگر وہ کسی اور زخم کے برابر میں لگ جائے اس کو کھا جاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل. تو وہ اس کو ملٹیپلائی کر رہا ہوتا ہے. یہی کہنے کا مقصد ہے. تو ناظرین آپ بھی سمجھیں کہ زندگی میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، میرا ایک اور سوال آتا ہے کہ جب آپ کے پاس انیشلی پہلے ہم تھوڑا سٹیجز کے اوپر بعد میں جائیں گے. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے پریکاشنری میجرز آپ کو لینے چاہیے کہ یہ مرض آپ تک آئے نا. اب یہ تو خیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے دکھ بیماری، لیکن کچھ دھیان ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے سنا تھا کہ پریزرویٹیوز آپ نہ کھائیں شروع سے. آپ کو پتہ تو نہیں ہوتا نا، آپ کوئی بھی چیز بازار سے لائیں سب میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. تو آخر بچوں کو کیسے روکا جائے اور یہ ساری چیزیں تھوڑا سا چیدہ نکات بتائیے گا. دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا بہت واضح طور پر ہیں، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم جو ہے چیزوں سے بچ سکتے ہیں، تو ہم چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور چیزوں میں کود سکتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. بہت ساری، میں اس کو بہت واضح طور پہ بہت ہی براڈ سینس میں یہ کہوں گا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کینسر کا باعث ہوتی ہیں، لیکن ہم جاننے کے باوجود بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ، میرا چونکہ تعلق ناک کان گلے کے کینسر سے ہے، تو ہمارے پاس منہ کے اور اس کے گلے کے کینسرز کے ساتھ لوگ آتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ گٹکا، یہ پان، چھالے وغیرہ بہت عام ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں کافی پھول رہا ہے. تو وہ کوئی اپنے باپ کو یا بھائی کو یا بیٹے کو لے کے آتا ہے جو کہ اسی گٹکے وغیرہ کی وجہ سے کینسر کا شکار ہوتے ہیں، حالات بہت خراب ہوتے ہیں، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور اس میں، اور وہ سب کھا بھی رہے ہوتا اسی وقت. تو یہ جو ہے نا یہی پریونشن ہے. ٹھیک ہے، کہ جو چیز آپ کو پتہ ہے، جو چیز نہیں پتہ نا. اب یہ تو آپ نے بات کر دی اس پورشن کی، ایک پورشن یہاں آ جاتا ہے، ایک پورشن یہاں آ جاتا ہے، ایک پورشن پیٹ میں آ جاتا ہے، باقی کی جگہوں پہ بھی آ جاتا ہے. ہاں، یہ تو آپ نے صرف ایک گٹکے اور اس کی بات کی. میں چھوٹا سا میرا سوال یہ ہے کہ مت ہے یا یہ حقیقت ہے کہ جی مائکرو ویو میں کھانا گرم نہ کریں، کینسر کی ریز آتی ہیں. اب ایک اور نئی چیزیں آ گئی ہیں کہ جی ایئر فرائر یوز نہ کریں. پہلے تھا کہ جو آئل نہ کھائے ایئر فرائر میں یوز کریں. یہ ساری چیزیں آ گئی. پریزرویٹیوز یعنی ہم چھوڑیں تو سبھی کو چھوڑ دیں، بیک ٹو دی بیسکس پہ آ جائیں تو بہتر ہوگا. دیکھیے ایک تو یہ بہت بنیادی بات ہے، اس پہ میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ بیک ٹو دا بیسکس جو ہے نا وہی ہماری زندگی ہے. کیونکہ ایک بہت ہی ایک فلسفہ ہے یہ کہ زندگی جو ہے نا وہ قدرت کے قریب ہے. اٹس کلوز ٹو دا نیچر. جتنا آپ قدرت کے قریب ہوتے ہیں آپ سکون سے رہتے ہیں. اور بہت ایک سوال بہت عام سا ہماری ذہنوں میں یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے جو بھی کوئی گیجٹس ہیں، فیسلٹیز ہیں، یہ سب ایجاد کی ہیں اپنے وقت کو بچانے کے لیے. صحیح. اس سے جو کام ہمارا، جیسے مائکرو ویو ہے، اگر وہ کھانا 1 گھنٹے میں پکتا ہے وہ 5 منٹ بچ جاتا ہے، تو ہمارے 50 منٹ جو 55 منٹ بچ گئے. بالکل. عام شکایت لوگوں کی کیا ہے کہ وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، سب کہتے ہیں بہت ٹائم ہی نہیں ہے. تو جب اتنا سارا وقت ہم بچا رہے ہیں تو وقت کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی صحیح یوٹیلیٹی نہیں ہو رہی ہے، یا ہم کہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نیچر سے اس کا ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیے چیزیں جو ایجاد کی جاتی ہیں
ہمیشہ چیزوں کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں مائکرو ویو نہیں یوز کرنا چاہیے یا اس کا بھی استعمال کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے بالکل کہ مائکرو ویو، دیکھیے مائکرو ویو کے اندر جو ہے نا، مائکرو ویو ذاتی طور پہ جو خود مائکرو ویوز ہوتے ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں پیدا نہیں کرتے جو کہ کینسر کا باعث بنتی ہیں. ہاں وہ برتن جس میں وہ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ اس چیز کا باعث بنتا ہے کہ وہ کینسر کرے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکرو ویو فرینڈلی ڈشز اینڈ دس پاٹس اینڈ دس استعمال ہوتے ہیں اور پلاسٹک پہ منع کرتے ہیں. جی تو جو پلاسٹک ہے وہ ان کے جو مائکرو ویوز کے جو الیکٹرون ویوز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کچھ پارٹیکلز کریٹ کرتے ہیں جو کہ اس غذا میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ غذا جب ہمارے جسم میں جاتی ہے تو وہ ایک نقصان دہ کیفیت پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت پہلے ہم نے ابھی مائکرو ویو سے تھوڑا نیچے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا ہے، ہم کیا چولہے پہ برتن گندے کریں، مائکرو ویو میں ڈالا گرم کر لیا. اس سے پہلے کے دور میں آئے جب گیس آئی تھی تو یہ کہنا شروع کر دیا، ہمیں نہیں پتا، ہم پڑھتے ہیں گیس نقصان دہ. تو وہ جو آئی تھنک وہ مٹی کے تیل پہ پکاتے تھے یا پھر اس سے پہلے لکڑیوں پہ پکاتے تھے، جو بھی تھا. تو یہ تو دور میں نئی نئی چیزیں آتی جائیں گی اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی. یعنی گیس نقصان دہ تھی یا اس سے پہلے مٹی کے تیل والے چولہے جو تھے وہ نقصان دہ تھے یا اس سے پہلے لکڑی پہ وہ سارے بیسکس ہیں. ان میں سے نقصان دہ کون سی چیز زیادہ تھی؟ اور یہ تو آگے ہم تو آگے ہی بڑھ رہے ہیں نا. جس طرح سے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ ہر چیز کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. اب اس کا ہم کس قدر تدارک کرتے ہیں کہ ہم اس کو کس قدر استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم زیادتی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے اعتدال کے ساتھ رہے. تو ایک تو زیادتی کا شکار نہ ہو کہ سارا کھانا ہم اسی میں کھا رہے ہیں. ہم یہ تو ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم کھانا کوئلے پہ پکا رہے ہیں، گیس پہ پکا رہے ہیں. ہم یہی نہیں دیکھتے کہ ہم اس کھانے کے ساتھ کیا کیا کھا رہے ہیں اور ہم صرف وہی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کھانے کو استعمال کر رہے ہیں، برن آؤٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کھانا تو آپ بالکل ٹوٹلی کینسر فری کانسیپٹس کے ساتھ کھانا کھائیں. ٹھیک ہے، خوب کھائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا ہم کھا کیا رہے ہیں. اب مجھے ذرا اس سوال کا جواب دیں، ہم آج سے 100 سال پہلے کیا کھا رہے تھے؟ کیونکہ میں اتنے ہی کی بات کر سکتی ہوں جو میرے پاس ہسٹری ہوتی ہے. 100 سال پہلے کیا کھا رہے تھے؟ 100 سال پہلے جیسے گیس کی بات کی، 100 سال پہلے کھانے میں، اب تو آپ دیکھیں کھانا ہوتا ہے آئل کی ایسی لیئر ہوتی ہے. اب پہلے تو یہ تھا کہ نہیں جی، آپ نے پرانے وقتوں میں دیسی گھی میں کھانا کھاتے تھے، لوگ چربی نکالتے تھے، اس میں پک رہا ہوتا تھا اور اس کے بعد اس کو ریپلیس کیا ڈالڈا، کوئی گھی، ڈالڈا کوئی برانڈ ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن گھی کو اس سے ریپلیس کیا. پھر اس میں بھی برائیاں آ گئی، پھر آئل پہ آ گئے، پھر اس میں بھی برائیاں آ گئی، پھر آ گیا کہ نہیں زیتون کا تیل استعمال کریں، اس میں بھی 2-3 طرح کے ہوتے ہیں، ورجن کریں، یہ کریں، اس پہ بھی آ گیا، ایسا ایسا سرسوں کا تیل، اتنی چیزیں آتی چلی گئی. جائیں کہاں؟ اب پھر ایک نیا ایک وہ جو میں سن رہی ہوں اور جو میری اسٹڈی جس کے مجھے اجازت دیتے ہیں بات کرنے کی، کہ جو بیک ٹو دی گھی، اصلی گھی جو دیسی گھی ہوتا تھا، تو ہم کس سے سیکھیں؟ صحیح نہیں. دیکھیے یہ جو سلسلہ ہے کہ ہم کھائیں کیا، اب میں پھر وہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے کہ ہم نے جو اپنی زندگی کو ایک میکینیکل زندگی بنا دی، ایک ریس لگی ہوئی، ایک دوڑ ہے، اس میں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کمرشل ہو گئی ہیں اور اس ضرورتیں بھی بڑھ گئی ہیں. پہلے جو ہے جو چیزیں کم ہماری سہولتوں میں استعمال ہو جاتی تھیں، اب اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. آبادیاں بے تحاشا بڑھ گئی ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے آرٹیفیشیل پروڈکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں. ٹھیک، اس کی ایک سیدھی سادھی سی مثال آپ کی چکن ہے. ٹھیک ہے، ایک دیسی چکن کی پروڈکشن اور آج جو چوزا جو ہے اتنی جلدی سے مرغی بن جاتا ہے، پیسٹیسائڈز اور یہ سب دے دے دیٹس دی تھنگ از دیٹ کہ آپ جو سبزی کھا رہے ہیں، ملک، ٹھیک ہے، آپ دودھ ہے استعمال کر رہے ہیں، آپ گوشت استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کی پروڈکشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ہم مائکرو ویو استعمال نہ کریں، ہم بٹے میں پیس لیں، یہ کریں مسالے، لیکن وہ جو سبزیاں، مسالے اور چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو آ رہی ہیں، ان کی پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے، ان کی افزائش میں کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. تو چیزیں تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. اور دیکھیے دنیا میں زندگی میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی، ہمیشہ ہر چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم بھگت رہے ہیں آج، یہ ہم اسی ترقی کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ترقی نہ کرے, چیزیں چھوڑ نہ دے کرے, سب کچھ. اس میں ایمانداری کا عنصر بہت زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو کہ پہلے دور میں ایک انتہائی خوفناک استعمال سے تباہی یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں, آج وہی اس چیزوں کو ختم کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہی چیزیں مفید ہیں. ٹھیک ہے, اب اس ارتقائی عمل میں کتنی ایمانداری ہے, کتنی کمرشلائزیشن ہے, لوگوں کا کتنا انٹرسٹ ہے, یہ تمام چیزوں کی قیمت لوگوں کو ادا کرنی ہوگی, اب وہ ہم کر رہے ہیں. تو سچائی ہے کیا, مجھے بتائیں. دیسی گھی ٹھیک ہے, نہیں, سچائی جو ہے نا, اب دیکھیں ہم یہ کرتے ہیں, اس کی مثال میں آپ کو ایک اور اس طرح سے دوں کہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے, 10 منٹ کا سفر ہے, آپ آرام سے اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہیں, گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے, آپ نہیں جا سکتے تو آپ ٹیکسی کر لیتے ہیں, ٹیکسی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو بس کا آپشن ہے, تو آپ بس لیتی ہیں, نہیں تو پیدل ہی چلے جاتے ہیں, نہیں تو پیدل چلے جاتے ہیں. بالکل. اب آپ دیکھیں یہاں پہ واپس آگے کہ پیدل چلو, ایگزرٹ کرو اپنی باڈی کو, ہم واپس اسی پہ آ گئے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ برن آؤٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ورک اپ کرنے کے نام پہ الگ سے ایکسپینس کرتے ہیں, گاڑی لے کے جاتے کرتے ہیں, کھڑی کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, پھر اس گاڑی پہ آتے ہیں. تو ہم نے اپنا نظام زندگی کو خود اتنا مشکل کر لیا ہے. تو کیا کریں؟ چلیں آپ مجھے بتائیں ایک لائف سٹائل, آپ مجھے صرف دھیرے سے بتائیں. ہاں سمپل تو رکھیں, مگر آپ خود بتائیں. سمپل میں یہ رکھیں کہ دیکھیے زیادہ تر مسئلے کن لوگوں کو ہوتے ہیں, جن کو کہ زندگی کے جو اصول ہیں اس سے وہ ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو مسئلے ہوتے ہیں. زندگی کے اصول کے اندر کھانا ہے, ورزش ہے, ٹھیک ہے, اعتدال ہے, اپنے آپ کو لمیٹڈ ریسورسز میں رکھنا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. جب ہم اس ریٹ ریس میں جائیں گے جس کے پیچھے بھاگنا ہے تو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں دیکھا, آپ کے پاس بھی بڑے سارے, اور آپ نے بھی بہت زیادہ آبزرو کیا ہوا کہ لوگ اب بہت ہیلتھ کانشیس بھی ہو گئے, اور پڑھے لکھے لوگ بھی, اور اب جو لوگ بیچارے اتنا نہیں افورڈ کر سکتے وہ بھی ہیلتھ کانشیس ہے کسی حد تک. بالکل ہیں لوگ, لیکن آخر وہ پیٹرن لائف کا, جیسے میں نارملی ایک بات بتاؤں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت موٹا انسان ہوتا ہے تو اس کو بیماریاں آتی ہیں. ہاں, میرے فادر تھے, وہ بہت پتلے دبلے, بہت ہی سلیک, ہی واز 38-39 when he died. سو اس کا کوئی کرائٹیریا بھی نہیں, ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور اتنی ینگ ایج میں, اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. حالانکہ ان کا 37 پہ جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کا بائی پاس ہوا, لیکن وہ 38 میں تب بھی ڈیتھ ہو گئی. اور میں پرانی بات بتا رہی ہوں, ابھی کی بات نہیں, آلموسٹ میں بہت چھوٹی تھی تب کی بات بتا رہی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ اسموکر تھے وہ بس, لیکن وہ بہت پٹیٹ اور بہت وہ تھے. اب موٹا آدمی ہے, اس کو 10,000 بیماریاں ہیں, تو کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بہت ہی اپنے ذاتی تجربے سے بتاؤں جو ہم ہر روز کرتے ہیں. ہم سرجنز ہیں, ہم کینسر کی سرجری کرتے ہیں, اس کے بعد مریض کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے نا جب شعائیں لگانی ہیں, شعائیں لگانی, ریڈیوثیراپی, کیموثیراپی, ریڈیشنز جو ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو شعائیں نہیں لگائیں گے کیونکہ شعاؤں سے آدمی مر جاتا ہے. اچھا, تو میرا یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جتنے لوگ شمعیں نہیں لگاتے ہیں دنیا میں وہ نہیں مرتے ہیں؟ موت کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تکلیف سے ہے. ٹھیک ہے, ہماری بیماریوں کا تعلق ہماری موت سے نہیں ہے. موت کا جو وقت ہے وہ سب کے لیے, چاہے وہ صحت مند ہو چاہے وہ مند نہ ہو, اسٹائل آف موت ہے ڈیفینیٹلی وہ تکلیف سے ہے جو آپ کو گزارنا ہے. ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جو ہم کرتے ہیں, کیا ہم موت کو ڈیلے کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا ہم ایک لمحہ موت کو تاخیر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ہماری سیریز جو ہے وہ ہیلنگ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہو جائے, پین ریلیف ہو جائے, ٹھیک ہے, اور چیزیں جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے. وہ بیماری کی خلاصی کی شکل میں ہو سکتی ہے یا اس کا پرولونگیشن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اسی کو کوالٹی آف لائف کہتے ہیں. اس کو اور بہتر کرنے کے لیے, مطلب اگر کوئی انسان ہے کینسر بستر پہ پڑ جائے, میرے نظر میں بھی 2-4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں میں نے بالکل ہٹا کٹا بہت ہی خوش باش دیکھا, اور 1 سال کے ودن ایئر ان کو پتہ لگا کہ ان کو کینسر ہے. اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں, جیسے کہ فیٹی لیور میں جو کینسر, سورائسس بھی ہو جاتا ہے. میرے سامنے 3-4 مرد حضرات, میں نے ان کو دیکھا تھا کہ نارملی وہ تھے لیکن وہ بہت موٹے ہو رہے تھے. شاید انہوں نے, اب وہ واٹر ریٹینشن بھی ان کو, یہ سارا سب کچھ بھی ہوا, پھر الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن جیسے ان کی بھوک مٹ جانا, یہ سارا ودن اے ایئر. اب اس میں ایک تھوڑا ینگر ایج پہ تھا, ایک تھوڑا اولڈر ایج, یعنی ایک تھے کوئی آلموسٹ 70 سے پہلے 70 کے قریب, اور ایک تھے کوئی 48-50 کے قریب. تو واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین بوتھ آف دا گائز؟ دیکھیے
کسی بھی مرض میں اور عموماً اور کینسر میں خصوصاً یہ چیز بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تشخیص کس وقت ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر کوئی تشخیص بہت ہی شروع کے سٹیجز میں انیشل سٹیجز میں ہو جاتی ہے تو ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی یہ تو تشخیص پتہ ہی نہیں لگتا نا. ہاں نہیں, ایسا پتہ چلتا ہے. کیسے؟ ہم دیکھیے ہمیشہ جو یہ چیز ایک ایبنارمل ہے, جیسے منہ کا کینسر ہے, کیونکہ میں اس سے متعلق ہوں. منہ کے کینسر کے اندر ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو کہ اس قدر بڑے بڑے کینسرز لے کے آتے ہیں. منہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک چھوٹا سا دانہ بھی نکلے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اور وہ ایک اوور نائٹ تو چینج نہیں ہوتا, نہ بڑھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پورے 6-8 مہینے سال آپ نے جو ہے اس کو پالا ہے, اور اس سارے سٹیجز کو آپ بھگتتے رہیں اور نظر انداز کیا. تو یہ جو عمل ہے اس کو کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ چلتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس خاص طور پہ ڈینائل کا اور اسکیپ کا بڑا کانسیپٹ. ہم ٹیسٹ اس لیے نہیں کراتے یار کہیں کینسر نہ نکل آئے. مطلب یہ کتنا الٹ تصور ہے نا بھائی. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں سو رہے ہیں اور آپ کو چھت پہ کچھ کھٹ پٹ ہو رہی ہے, آپ کو شبہ ہے کہ آپ کو چور ہے, تو آپ کیا کریں گے, اور دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں گے. یہی کرتے ہیں الٹیمیٹلی, ہوتا یہی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, غلط طریقہ ہے نا. الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے. ڈھونڈیں گے, شور مچائیں گے, اس کو بھگانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ایک چور ہے جو آپ کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. آپ اس کو اچھی طرح پالتے پوستے ہیں. ٹھیک ہے, پالتے پوستے ہیں. تو جب وہ پال پوس کر کے ایک طاقتور چیز بن جاتی ہے جس کو بھگایا نہ جا سکے, پھر آپ تصور کرتے ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے, تو وہ اس میں ممکن نہیں ہے. جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. آپ کا نیگلیکٹ, یو ہیو ٹو پے دا کاسٹ. آپ کی جو چیز ہے, دیکھیں ہر چیز میں یہ تو بہت یہ تو ایک بیماری, ایک بہت بڑا ایک بات ہوتی ہے, لیکن آپ اپنے گھر میں بھی آپ کا نکلا ہوا ایک منہ سے لفظ آپ کے ریلیشن شپ میں داغ ڈال دیتا ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ہر چیز کے بارے میں. آپ نے بہت دھیان سے, کوئی کہتا ہے نا کہ نہیں جی گھر میں سوری تھینک یو نہیں آتے, یہ بہت ضروری ہے چیزیں. اس کو کہنا سمجھنا, جہاں پہ آپ کو اظہار کرنا ہے وہاں اظہار کرنا ہے, جہاں پہ ناراضگی دکھانی ہے وہاں پہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. سو یہ تو اس کا حصہ ہے. لیکن اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جو آپ کے منہ, ناک اور کان کے آپ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کون کون سی چیزوں کو دھیان کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بات ہے کہ جن کو ماؤتھ السر ہوتا ہے وہ بھی اسی طرف جاتا ہے. بالکل اسی طرف جاتا ہے. اور اس میں پھر وہی کہوں گا جو میں نے کہا کہ کوئی چھوٹا سا نقص ہو, السرز بن گیا ہے, زخم ہے جو کہ ہیل نہیں ہو رہا, تو آپ کو اس کو تشویش کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کے ریلیٹڈ معالج کے پاس جانا چاہیے. آپ جب تک غیر متعلق لوگوں کے پاس جاتے رہیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. آپ ہمیشہ متعلق لوگوں کے پاس جائیں, چیزیں صاف ہو جاتی ہیں کہ چیزیں ہیں کہ نہیں. اس کی بہت ہی وہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس زبان کے کینسرز بڑے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کیسے شروع ہوتا ہے کہ وہ کوئی نوکیلا دانت ہو یا کوئی ٹراما ہو, وہ لگ رہا ہوتا ہے نا, وہ لگ رہا ہوتا ہے, وہ اس سے وہ السر بنتا ہے. اگر وہ دانت ٹھیک کر دیا جائے تو وہ 100% درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بغیر کسی تکلیف کے. لیکن وہ اس کو اگر نشاندہی صحیح نہیں ہوئی یا خود ہی وہ کرتا رہا بار بار کرتے تو وہ پھر وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو شروع ہم جو ہمیشہ دیکھیں ہماری جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ڈائگنوسس ہے, ٹھیک ہے, یا انویسٹیگیشنز ہیں, وہ بہت ہی ارلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو جو ہوتے ہیں وہ پرومپٹ ڈائگنوسس کہتے ہیں اور ایکوریٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں متعلق ہیں ایک دوسرے سے. اگر آپ کی تشخیص اچھی نہیں ہوگی آپ کا علاج اچھا نہیں ہوگا, اور اگر آپ کو شبہ نہیں ہوگا تو آپ کی تشخیص نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے, ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے مریض اور وہ ان کو ہلکا سا کچھ مسئلہ ہوا ہوتا ہے, وہ خوف کے مارے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجئے کہ کینسر تو نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ وہ مریض ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نہ ہو, ایک الگ نفسیاتی لیکن اگر وہ ہو تو ان کو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ خوفناک بیماری میں تبدیل نہ ہو جائے, تو ہم اس کو دکھا لیں, اور وہ مریض فائدہ مند میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بنسبت اس کے کہ جو اتنا بڑا ٹیومر لے کے صحت کے حوالے سے نا تھوڑا سا کانشیس ہونا چاہیے. ضرور ہونا چاہیے. اب آپ نے ماؤتھ السر کے حوالے سے ہم نے بات کی. ماؤتھ السر زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ کن چیزوں سے ہوتے ہیں؟ پان, چھالیا, گٹکا, کیونکہ چھلتا ہے. بالکل یہی ہے. بالکل. کان میں جو کینسر ہوتا ہے یا ناک میں کینسر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے, ناک میں کینسر کے بھی وجوہات بنیادی طور پر یہ ہوتے ہیں
کہ ان کی جو لائننگ ہوتی ہے یا ان کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. وہ بھی جو ہے جیسے کہ سب سے زیادہ ناک اور سائنسز کے کینسرز جو ہیں وہ ووڈ ورکرز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انہیل کر رہے وہ جاتے ہیں, وہ جا کر کے ان سے ریئیکشنز ہوتے ہیں اور وہ مستقل بنتے چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹراما بھی ہوتا ہے, آپ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ اس میں جاتے ہیں ناک میں اور سائنسز میں, اس کو خراب کرتے ہیں. فنگل انفیکشنز ہیں, وہ بہت دنوں تک رہیں, وہ تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا, قدرت نے بھی جو ہے نا بڑی مہربانی ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کینسر ایون ایسا نہیں ہوتا کہ آیا اور خوفناک ہو گیا. ہاں, بلاسٹ کر گیا. ایسا نہیں ہے. سمپٹمز دیتے ہیں گریجولی, ہوتا ہے, اسٹیجز آتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ کو اللہ پاک پورا موقع دیتا ہے کہ آپ اس سے نجات حاصل کریں. یہ ہماری نااہلی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اسٹیج پہ لے جاتے ہیں کہ جب وہ لا علاج ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ آگاہی پیدا کریں کہ آپ اگر دیکھیں, اگر آپ کوئی جنگ کی صورت میں رہ رہے ہیں اور آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پہلا اندیشہ ہوتا ہے کوئی گولی آئے گی, کہیں سے لگ جائے گی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ جنگ کی صورت میں نہیں ہیں اور آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ کو تصور میں نہیں ہوتا کہ آپ کو گولی آئے گی اور لگے گی. تو یہ چیز جو ایکسپیکٹڈ ہے, اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا. اب ہمارا جو آج کا ماحول ہے, جو ہم کھا رہے ہیں, جو رہ رہے ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, جتنا کینسر بڑھ رہا ہے, تو ہمیں پہلا اندیشہ ہونا چاہیے کہ یار یہ کینسر نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو اس کی ڈائگنوسس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ آپ نے جیسے ناک کی بتایا, جو میرا سوال تھا کہ بیسیکلی جن کو سائنس ہوتا ہے یا کوئی کہتے ہیں ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے یا بہت سنیزنگ ہو رہی ہے, زیادہ نزلہ رہتا ہے, ان کو کیا خدشات ہوتے ہیں کینسر کے حوالے سے؟ دیکھیں, ہم 100% کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی علامات جو ہیں وہ کینسر کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور مریضوں کو بار بار دیکھتے ہیں, اور اس وقت تک جب تک کہ وہ ان کے علامات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو چھٹی ہوتی ہے, اور علامات اگر برقرار رہتے ہیں تو ان کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے, اور پھر ان کے مزید ٹیسٹ یا انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے. کینسر کا ایک بہت بنیادی اصول ہوتا ہے, جس طرح سے میں نے بتایا, کہ کوئی بھی چیز جو پرابلم کر رہی ہے وہ اگر برقرار رہے گی, بار بار پرابلم, جس طرح زبان کے السر کی میں نے مثال دی, تو وہ تبدیل ہو جائے گا کینسر میں. اسی طریقے سے کوئی بھی جسم میں کہیں بھی کوئی بیماری ہے, وہ مستقل طور پہ رہ رہی ہے اور دور نہیں ہو رہی, تو وہ کسی ایک خطرناک چیز میں تبدیل ہو جائے گی جو کینسر بھی ہو سکتا ہے. یعنی اسی طرح جیسے شوگر کے مریضوں کو کوئی زخم وونڈ سے بچایا جاتا ہے, ورنہ وہ کاٹ دیا جاتا ہے, وہ کینسر ہی بن جاتا ہے. وہ کینسر, ہم اس کو ٹیکنیکلی تو نہیں کہتے, لیکن وہ کینسر کی ایک شکل آ جاتی ہے. جس طرح سے کان کے اندر شوگر کے مریضوں کو ایک مرض ہوتا ہے جو کہ ان کے انفیکشنز ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, مگر وہ انفیکشن کا بیہیویئر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ہم اس کو میلیگننٹ کہتے ہیں, یعنی کہ خطرناک قسم کا کینسر کرتے ہیں, اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی ویسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کینسر اٹ سیلف ہم صرف نام اگر ہٹا دیں تو ہر وہ بیماری جو موذی ہے اور وہ جو آپ کو حد تک نقصان پہنچا رہی ہے اور جان لیوا ہو سکتی ہے, میں تو کہوں گا وہ کینسر ہے. ہر چیز کینسر ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو صرف ایک خضرو پودے کی طرح بڑھ رہا ہے, کوئی جو بیسیکلی دیکھا جائے تو ہر چیز کینسر زدہ ہے. سڑکیں دیکھ لیں, ہر چیز کینسر زدہ ہے. آپ ہی کو اس سے نبرد آزما ہونا ہے, چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز. جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں, یہ تو باہر کی دنیا ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, کچھ رکھا جا رہا ہوتا ہے, کچھ چیزیں. اچھا, اب مجھے جو پرزرویٹیوز ہوتے ہیں ان کا کتنا ملدخل ہوتا ہے؟ جو بچوں کو جب مائیں پال رہی ہوتی ہیں تو ان کو اس سے دور رکھا جائے, تھوڑے سے یہ بھی بتائیے. دیکھیے, پرزرویٹیوز جس طرح سے کیمیکلز ہوتے ہیں, اور ہر کیمیکل سے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں, تو پرزرویٹیوز کی کتنی تعداد ہے اور مقدار کتنی ہے, اور ہم اس کا استعمال کتنا زیادہ کر رہے ہیں. تو آج کے دور میں بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے جوسز ہیں, تو آج کے دور میں بھی کہا جاتا ہے کہ فریش جوسز جو ہیں آپ خود نکالتے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں. وہی پئیں, ڈبے کا جو جوس ہے وہ نہ پئیں, اوائڈ کریں. ایک تو اس میں شوگر بہت ہوتی ہے, شوگر کنٹینٹ ہوتی ہے, پرزرویٹیوز ہوتے ہیں, کس طرح سے بنا ہوتا ہے نہیں پتہ. لیکن یہ جو ٹیٹرا پیک, اس میں بھی تو پرزرویٹیوز ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں یہ آپ کے کیچپ ہو گئے, جتنے آپ کے ساسز ہو گئے, سب میں پرزرویٹیوز ہیں. ایون دو اب تو آئل جو آ رہے ہیں ان کو بھی, کیونکہ آئل ایک دن میں تو ختم نہیں ہوتا, 2 دن میں 3 دن میں تو نہیں, مہینہ 2 مہینے چلتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو ان میں بھی ہوتے ہوں گے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں آج, ہم نے اپنا جو نارمز بنا لیا ہے وہ یہی بنا لیا ہے
اچھا کہ پریزرویٹیوز والے فوڈز ہیں, آرٹیفیشیل لائف ہے, آٹو موبائل یوز ہے, الیکٹرانک گیجٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سب کو لائے گا. تو ہم نے اسی نارمز میں رہنا ہے, اور اسی نارمز میں ہم کتنا مینیمائز کر سکتے ہیں اس چیز کو, وہ ہم کر سکتے ہیں. دوسرا, ہمیں اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی, وہ ہمیں کرنی پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ کوئی آپ کے خیال میں پوری باڈی کو ڈی ٹاکس کرنے کا, یا ایک ہوتا ہے نا کہ فٹ رہنے کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, ساری چیزیں اپنی ہیلدی کھانا ہے, لیکن کوئی ایسا فارمولا ہے, کوئی ڈرنک, کوئی دیسی ٹوٹکا جسے آپ پئیں, جیسے کہ نارملی لوگ کہتے ہیں لہسن چبا لیں, آپ کو کینسر سے پریونٹ کرتا ہے, آپ کو ہارٹ سے کہتے ہیں نا لوگ, اس سے بہت ساری, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے؟ ہاں, یہ کچھ تو یہ حدیث کے اندر ہیں, کلونجی ہے, چائی ہے, یہ چیزیں, مسواک ہے, ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کا استعمال تو یقیناً ہوتا ہے. مگر دیکھیے, ہم وہی بات کہوں گا کہ ہم اعتدال کا شکار نہیں ہیں, ہم چیزوں میں بیلنس نہیں رکھتے, ٹھیک ہے. وہ بے تحاشا فیٹی میلز لے رہے ہیں, ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں, اور صرف لہسن کھا کے کیا نجات مل جائے گی؟ نہیں ہوگی. اوور آل ہی کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کین ہیں, یہ کین لوگ ہیں, کیوریوسٹی جو ہے نا, یہ اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کی لمیٹیشنز ہیں, ٹھیک ہے, لمیٹیشنز ہیں. آپ کو باقی چیزیں بھی کرنی ہیں اور ساتھ میں یہ کریں تو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تڑکا ہے ہلکا سا. بالکل, تو باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں, صرف اسی پہ وہ کریں تو ٹھیک تو نہیں ہوگا. اچھا, کسی بھی بیماری, کوئی بھی بیماری ہو, وہ کینسر ہی ہوتی ہے, اگر آپ اس کا خیال نہ رکھیں, اوور آل آپ نے اپنی پوری اوور آل ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ نے اپنی باڈی کی ایکسرسائز کرنی ہے, اور بلا وجہ کا مینٹل ایگزرشن بھی نہیں لینا. یہ بھی بہت, مینٹل ہیلتھ بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے, جس میں بات ہی نہیں ہوتی ہے, لوگ بات ہی نہیں کرتے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. وہ بیچارہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے یا گزر رہی ہے, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. ہم ساری کتنا دار و مدار ہے مینٹل ہیلتھ کا بھی آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ. بہت زیادہ. دیکھیے, ہمیشہ جو ہے نا, مائنڈ جو ہے وہ از کنٹرولنگ دا ہول آف یور باڈی, ٹھیک ہے, اینڈ ایموشنز آر ہیونگ all type of effects on your body. وہ ہیلدی ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اس طرح. جیسے ہم جب بات شروع کی تھی تو اس میں ہم نے مریضوں کی بات کی تھی, کونسل کرتے ہیں, کس طرح سے ہم ان کو بتاتے ہیں, تو اگر وہ لڑنے کی کیفیت ہوتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے, ورنہ وہ نقصان میں آتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ایموشنلی بہتر ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا مینٹل ہیلتھ اچھا ہوتا ہے, ان کی باڈی بھی اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز اپنی. اب اگر کوئی ڈپریسو فیز کے اندر ہے تو وہ تو ایکسرسائز ہی نہیں کرے گا, وہ تو کھانا بھی صحیح سے نہیں کھائے گا. اچھا, کبھی موڈ سوئنگز پہ تو بندہ جا سکتا ہے کہ آج دل نہیں چاہ رہا, 2 دن دل نہیں چاہ رہا, لیکن جو عادی ہوتا ہے نا, وہ پھر اس کی, کیونکہ لائف سٹائل کو اس کو مزہ نہیں آتا زندگی میں جینے کا, جب تک وہ چیزیں وہ کرتا نہیں ہے نا, اس کے اندر گلٹ رہتا ہے. جیسے ماں بچے کو 2 دن اسے دھیان نہیں کیا, کام پہ زیادہ دھیان, تو اس کو اندر سے گلٹ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ایکسرسائز والے بندے کو. تو اب اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے یہ جو ٹونک ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے گورے سے ایک ٹونک سیکھا تھا کہ آپ نے ایکسٹریکٹ گارلک اور جنجر کا ایکسٹریکٹ نکال کے 1 کپ, اور اس میں 1 کپ آپ نے جو ایپل سائڈر ونیگر, اور 1 ہی کپ آپ نے اس میں لیمن جوس, اور 1 سنمن کے ٹکڑے کو آپ نے ڈال دینا, اور اس کو سمر کر لیں صرف 5 to 6 منٹ, بند کر دیں. ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں آدھا کپ شہد ملا کے یہ آپ کا اسکواش بن گیا. ہر صبح ارلی مارننگ آپ نے صرف 1 اسپون ہلکے گنگنے پانی میں ملا کے اور پی لینا ہے. ڈو یو تھنک اٹ از اوکے, ہیلدی ہے؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ اٹ از ہیلدی provided the other parts of the life is also healthy. Okay, whatever you are doing it is healthy. ٹھیک ہے نا, لیکن کہ دوسرے معاملات بھی آپ کو اتنی توازن کے ساتھ رکھنے ہیں جا کے, تب وہ فائدہ کرے گا. لیکن اکثر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ ایک نظر میں اگر دیکھتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے, اس کا لائف سٹائل بتا دیتا ہے کہ یہ فٹ بندہ ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لوگس, اس کی عمر اس سے کہیں کم دکھ رہی ہوتی ہے, تو ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, جس سے آپ نے کہا کہ مائنڈ کے لیے. آپ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ بہت ہی خوش باش لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے بہتر ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو لوگ ہر وقت ڈپریسنگ موڈ میں ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز کا بیماری یہ وہ لگا رہتا ہے. بہت سارے تاثرات بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اب جسم میں درد ہو رہا ہے, طبیعت نہیں چاہ رہی, کاہلی ہو رہی ہے, یہ کوئی بیماریاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا,
یہ ہیبٹس ہیں یا تاثرات ہیں جس کا بھی جو بھی نام لے لیجیے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی ایموشن سے یا برین سے. ٹھیک ہے. اب میرا ایک سوال یہ تھا کہ ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی تھوڑے اولڈ ہوتے ہیں نا ہم بستر سنبھال لیتے ہیں. کتنا غلط ہے. مرتے دم تک انسان کو اسی پاؤں پہ اور اسی طرح ایکٹیو کام کرتے ہوئے کتنی اچھی بات ہے. دعائیں کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ جی ہم اب ہمارا آرام کا ٹائم آ گیا، بہویں آ گئی ہیں تو سنبھالو چیزیں. کس حد تک غلط بات ہے. بالکل. دراصل یہ سوچ کی بات ہے نا، اور یہی بات یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم اس کی آگاہی لوگوں کو دیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں چلنا اللہ کی نعمت ہے اور ہاتھ پاؤں چلانا اس کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو سلامت ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ منہ سے بولتے رہیں، زبان سے بولتے رہیں. آپ اس کو عملی طور پر ثابت کریں کہ آپ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ بہت پازیٹیو ہے. اب میں چاہوں گی کہ کوئی ایک میسج آپ لوگوں کو دیں، عوام کو دیں، تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور تھوڑا سا دھیان کر سکیں کہ آپ کے پاس آنا یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کہنا چاہیں. دیکھیے ہم آپ کے اس فورم سے یہی کہنا چاہیں گے معاشرے کو کہ ارلی ڈائگنوسس جو ہے نا وہ آپ کی جو علاج ہے اس کو بہت آسان کر دیتی ہے اور کامیاب کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے تشخیص کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بہت ہی پرانا وہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ہمیشہ پریونٹیو میجرز کی طرف زیادہ جانا چاہیے اور ہمیں بہت اچھی طرح اپنی ضمیر کے ساتھ صاف ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، ہم اس کو استعمال نہ کریں، لوگوں کو پھیلائیں اور اپنے معاشرے میں سے ان چیزوں کو کٹ کریں، ختم کریں اور اس کے لیے ایفرٹس کرنے چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل اختر صاحب، آپ ہمارے مہمان تھے. اتنی مفید معلومات آپ نے ہمیں دی اور ہم نے کوشش کی اپنے ناظرین کو یہ اویئرنیس دینے کے لیے. اپنے آپ سے پیار کیجیے، اپنے آس پاس ارد گرد کے لوگوں سے پیار کیجیے، ان کے کھانے کا خیال رکھیے، ان کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.